औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 3, तीसरा सीज़न है बाखबर पाकिस्तान का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है, नौजवानों के लिए टॉपिक है। तालीमी एतबार से नौजवान क्या कर रहे हैं, और तालीमी उस्ताज़ा जो हैं, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ का रुख करें, कॉलेजेस का रुख करें, स्कूलों का रुख करें, तो रुझान कम होता नज़र आता है नौजवानों का। और अगर उस्ताज़ा की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, तो वहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो उस्ताज़ा से ज़्यादा ज़हीन दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? जब भर्तियाँ की जाती हैं सरकारी स्कूलों में, तो क्या चेक एंड बैलेंस नहीं होता? क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती? क्या हो रहा है ये सिंध स्कूलों में, गवर्नमेंट के स्कूलों में? लेकिन आज का जो टॉपिक है बड़ा अहम है, और सूबाए सिंध में मयार तालीम और सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, आज का ये अहम टॉपिक है। हमने अपने स्टूडियो में जिन लोगों को मदऊ किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अपना स्कूल भी चला रहे हैं और सियासत पे भी उनकी गहरी नज़र है। सबसे पहले जो हमारे मेहमान हैं, आपने हमेशा ही उनको हमारे प्लेटफॉर्म पे देखा है। आप यूसी चेयरमैन हैं लियाकताबाद के, और बड़ी मोहब्बत करते हैं जब हम इनको बुलाते हैं, यकजमा होके हमारे साथ शामिल होते हैं। जनाब सैयद मोइन अब्बास मदनी, चेयरमैन लियाकताबाद यूसी 6 के। अस्सलाम वालेकुम मदनी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत ठीक है आपकी? इनके साथ ही मेरी खुश नसीबी है कि आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से भी है, और आप हाउस वाइफ होने के बावजूद भी दुनियाई खिदमत कर रही हैं उन लोगों की जो इनसे वाबस्तगी रखते हैं, जो इनसे काफ़ी तवक्को रखते हैं। आपका शुमार भी तालीम एतबार से बड़ी खूबसूरत शख्सियतों में होता है। आपका तारुफ मैं करवाता चलूँ तो आपका तारुफ सिर्फ यही होगा कि आप होम्योपैथिक की स्पेशलिस्ट भी हैं, डॉक्टर हैं, और टाउन काउंसलर लियाकताबाद, चेयरपर्सन हैं तालीमी कमेटी लियाकताबाद की, और सूबाई सदर सिंध तंजीम उस्ताज़ा पाकिस्तान की शाइस्ता सुगरास। आपको भी खुशामदीद कहूँगा। इनके साथ ही बाखबर पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं, और आपका भी ताल्लुक़ सियासत पे भी है, गहरी नज़र है इनकी, और समाजी एतबार से बात की जाए तो सोशल एक्टिविटी में भी आपका खासा ताल्लुक़ रहता है। तैयबा शाह हमारे दरमियान मौजूद है। तैयबा शाह, कैसे मिजाज है आपके? मदनी साहब, आपकी जानिब आता हूँ। यूसिस के जो हालात हैं, मौजू नहीं हमारा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहूँगा। खड्डे खुद चुके हैं, पानी की लाइनें भी डल चुकी हैं, लाइटें ना होने के बराबर हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपकी बड़ी तारीफ़ की, लेकिन वो मैंने जब दोबारा जाके देखा तो काम वहीं का वहीं है। क्यों? लाइटें असल में खासी बड़ी तादाद में आई हैं और हमारे पास मौजूद भी हैं। उनको लगाने का मसला ये है कि एक ही गाड़ी है टाउन में जिसके ज़रिए वो लगाई जाती हैं, और पिछले दिनों वो गाड़ी ख़राब हो गई थी। अब बमुश्किल तमाम वो दुरुस्त हुई है, तो इंशाल्लाह कल या परसों से जो है वो खासी बड़ी तादाद में लाइटें यूसी 6 में लगाई जाएगी। लियाकताबाद के लोग काफ़ी मोहब्बत करते हैं आपसे, लेकिन उन्हीं लोगों ने कहा कि शायद मदनी साहब की मोहब्बत जो है वो रोडों पे कम दिखाई दे रही है। ऐसा क्या मामला हुआ जो एकदम से आप दोबारा वापस जा रहे हैं? हम तो तरक्की पे देखना चाहते हैं आपको, आप अच्छा काम कर भी रहे हैं। असल में सूरत हाल ये है कि क्लिक वालों ने जो एक हमारे यहाँ सड़क बनाई, तो वहाँ पर जो उन्होंने लाइन डाली इसकी गटर की, उसका जो मलबा था वो बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने रोड के ऊपर ही छोड़ दिया, जो गुज़िश्ता तकरीबन 15 से 20 रोज़ के करीब हो चुके हैं, और वो मलबा इसी तरह से पड़ा है, जिसकी वजह से जो है वो एक ही सड़क पर डबल ट्रैफिक भी चल रहा है, और लोग उसकी वजह से बेइंतहा परेशान हैं। मुसलसल लोग हमसे कहते हैं, मगर चूँकि ये हमारे बस का काम नहीं है, हम उन तक अपनी बात पहुँचा देते हैं, लेकिन ये कि बहरहाल वो मसला हल नहीं हो पा रहा। आज की इत्तला है कि शायद वो उसको बराबर कर रहे हैं। फंडिंग तो आ रही है ना, आपका जो बजट है वो तो आ रहा है ना। हाँ, वो आ रहा है। शाइस्ता सुगरा हमारे दरमियान मौजूद है, आप टाउन काउंसलर हैं लियाकताबाद की। और बाजी, मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने मदनी साहब की बात सुनी कि काम होता है, रुक जाता है, इन्होंने क्लिक वालों पे डाल दिया, क्योंकि अभी वो भी काम चल रहा है, उनके साथ भी ठेके चेंज होने के अभी कुछ तासुरात नज़र आ रहे हैं। मेरी कल मीटिंग हुई है उन लोगों से भी। मुझे बताइएगा कि काउंसलर की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, बहसे टाउन काउंसलर मेरे पास लाजमी बात है, पूरे
ٹاؤن کو میں مینیج کرنا ہوتا ہے. بالکل الحمدللہ. اور ہمارے ٹاؤن چیئرمین کی طرف سے خصوصی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم خواتین کے مسائل اور تعلیمی مسائل اور صحت کے مسائل، یہ 3 مسائل جو ہیں یہ خواتین ٹاؤن کونسلرز دیکھتی ہیں. تو آپ کو جیسا آپ نے کہا کہ سڑک کا معاملہ، دیکھیں سڑک کی وجہ سے خواتین اور بچے بہت زیادہ پریشان ہیں. اور ہم ٹاؤن کونسلر کے پاس بھی گئے، ٹاؤن چیئرمین کے پاس بھی گئے، وائس چیئرمین کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے بتایا کہ کلک والوں کا یہ جیسا مدنی صاحب نے کہا نا، تو یہ ایک ذرا سی وضاحت میں کر دوں کہ جو سڑک جس کا آپ ذکر بار بار کر رہے ہیں وہ ٹاؤن کے انڈر میں نہیں ہے، وہ بلدیہ مطلب کے پاس ہے. تو یہ ذرا سا نا بہت ساری غلط فہمیاں لوگوں میں، جیسے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یہ الگ ہے، لیکن گٹر بھر جائے پانی نہ آئے تو سیدھے کونسلر، اس کے بعد یو سی چیئرمین اور پھر ٹاؤن چیئرمین کے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ابھی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو کونسلر ہے یا ہمارا جو یو سی چیئرمین ہے یا جو ہمارا ٹاؤن چیئرمین ہے اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، وہ کس جگہ پہ انٹرفیرنس کر سکتا ہے. یہ کام روڈ خراب ہوں گے تو کونسلر کے اوپر مین روڈز نہیں. مین روڈ نہیں، آپ کے روڈ جو آپ کے اندر حلقے میں گلیوں روڈ میں، آتے ہیں، جی گلیوں اگر میں میں، ان کی کنڈیشن آپ کو دکھا دوں، اگر میں بتا دوں تو وہ بھی خستہ حال ہے. آپ آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ روڈ، آپ میں یہ اس روڈ کی دیکھیں نا بات نہیں کر رہا، میں آپ کے حلقے کی روڈ کی ہی بات کر لیتا ہوں. میں وہاں کی لائٹنگ کی بات کر لیتا ہوں. گلی محلوں کی تو لائٹنگ آپ کی ذمہ داری ہے نا. اس کے حوالے سے بھی میں بتاؤں کہ الحمدللہ ہماری یو سی میں، تمام یو سیز میں ایک فیز لائٹنگ کا ہو چکا ہے. لیکن آپ کی یو سی کے تمام یو سیز کو چھوڑیں، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے آپ کی. میں تو ٹاؤن ہوں نا، میں تو ٹاؤن ہوں نا. آپ کے ٹاؤن کی بات ہو رہی ہے، اپنے ٹاؤن میں آپ سے میں ٹاؤن کی 7 یو سیز کی بات کر رہی ہوں، میں کسی ایک یو سی کی بات نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی 7 یو سی جو ہیں آپ کے ٹاؤن میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں، لوگ آپ سے خوش ہیں. دیکھیں میں الحمدللہ یہ ان لوگوں کے پاس جتنے اختیارات ہیں، جتنے سب کچھ کر رہے ہیں. آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ لائٹوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو لیاقت آباد میں یہ ہے کہ میں نے خود ان لوگوں کو پوچھا تو پتہ چلا لائٹیں تو موجود ہیں، لیکن جس وقت لائٹوں کو لگانا ہے اس وقت یا تو کہ الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ اسی وقت لگے گی جب لائٹ ہوگی، بلب چیک ہوگا کنیکشن صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ لیاقت آباد میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی ٹائمنگ ہے 2.5 گھنٹے کے 4 دفعہ، 1.5 گھنٹے 2 دفعہ آتی ہے لائٹ ورکنگ ٹائمنگ میں. مطلب میں 8 بجے تک کی بات آپ سے کر رہی ہوں. تو کیسے پاسبل ہے کہ وہ گاڑی جو آئے گی تار چھوڑ کے چلی گئی، ہمیں کیا پتا کہ کنیکشن صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، بلب صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری بڑی وہ مشکلات پیدا کرنے والی ہیں. آپ نے اچھی بات کی، اچھی وضاحت کی کہ ہم ایک ہی کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا کام خراب ہو جاتا ہے تو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کونسلر کو، یو سی چیئرمین کو. لیکن ان کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں ناظرین کرام. ایک روڈ کو مینیج کرنا، گھر کی لائٹ خراب ہو جائے تو اس پہ بیوی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے، تو یہ تو پھر بھی علاقہ ہے، تو ان کو بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنانا پڑتا ہے، اور بن بھی رہے ہیں. آپ اچھا کام کرنے کے باوجود بھی لوگ آپ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ اسکول بھی چلا رہے ہیں، تعلیمی اعتبار سے مجھے بتائے گا کہ آپ کے اسکول کے اوپر بھی اچھے کام ہوتے ہیں، لیکن سرکاری اسکولوں کے اعتبار سے پرائیویٹ اسکولوں کا کیا کردار ہے؟ اصل میں صورتحال ایسی ہے کہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں میں جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ انتہائی کوالیفائڈ اساتذہ اپائنٹ کیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود گورنمنٹ اسکولوں کا نظام تعلیم اتنا بہتر نہیں ہوتا، جبکہ پرائیویٹ اسکولز جو ہیں ان میں اتنے بہتر اساتذہ نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود ان کا نظام بہتر ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک بہترین چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ اسکولوں کے اندر چیک اینڈ بیلنس کی بے انتہا کمی ہے. آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے تعلیم حاصل کی، پرائیویٹ اسکول بنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے پرائیویٹ اسکول بنایا. گورنمنٹ اسکولوں کو لوگ اچھی نظر سے کیوں نہیں دیکھ رہے مدنی صاحب؟ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف کیوں لوگ جا رہے ہیں جبکہ اتنا اچھا ماحول ہے، اتنا اچھا انوائرمنٹ ہے، پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں بنسبت پرائیویٹ اسکول سے؟ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر تعلیم کا معیار بہتر ہے، لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں تعلیمی معیار جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے باوجود کہ وہاں انتہائی کوالیفائڈ اساتذہ ہیں، مگر اکثریت ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ خرابیاں پیدا ہوئیں. تو جب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے بچے جو ہیں وہ گورنمنٹ میں بہتر تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے،
تو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کر سکے، تو پھر انہوں نے پرائیویٹ راستے اختیار کیے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہوگا؟ میں پھر باجی کی طرف آتا ہوں، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان لوگوں کو کہ جو لوگ تعلیم حاصل اچھی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو راستہ نظر نہیں آتا، وہ پرائیویٹ اسکول کا رخ کریں یا سرکاری اسکولوں کا رخ کریں؟ دیکھیے اصل میں تو صورتحال اس وقت تو بہت ہی مختلف ہے، گوگل ہے، دیگر کمپیوٹرز ہیں، ساری چیزیں ہیں، تو اگر یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ہوگا وہ کسی بھی ادارے کے اندر بہتر سے بہتر پڑھ سکے گا، لیکن جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ کتنے ہی بہتر ادارے میں ماں باپ کتنا ہی پیسہ کیوں نہ خرچ کر لیں مگر وہ اس طریقے کی تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انتہائی غریب لوگوں کے بچے جو ہے وہ شہر میں ٹاپ کرتے ہیں اور انتہائی امیر لوگوں کے بچے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے، ان کے لیے 2 نمبر اور دیگر طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ باجی کیا کہیں گے آپ مدنی صاحب کی اس بات سے؟ دیکھیں میں جو ذاتی طور پہ اس بات کو سمجھتی ہوں کہ الحمدللہ اب بتدریج چونکہ ٹاؤن کے انتظامیہ کے طور پہ میں اسکولوں کو وزٹ کرتی ہوں، وہی بات ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کی تو بہتر ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کا رجحان بھی اب گورنمنٹ اسکول کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جہاں معاشی وجوہات بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو سو کالڈ سپر ڈپر اسکول کے بچے تھے وہ نارمل اسکول میں آ رہے ہیں، نارمل کے گلی محلوں کے اسکول میں آ رہے ہیں اور وہ بچے گورنمنٹ اسکول کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس دفعہ ایڈمیشن ریشو بھی گورنمنٹ اسکول کا، خاص طور پہ میں کے ایم سی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، تو کے ایم سی اسکولوں کا بہتر ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہوگی کہ گزشتہ 8 سال سے کے ایم سی اسکولوں کو جو کورس ملتا تھا وہ نہیں مل رہا تھا، 8 سال تک نہیں ملا تھا۔ جو فری کورس ایس ٹی بی دیتی ہے 8 سال سے نہیں مل رہا تھا۔ اساتذہ کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ وہ پرانی کتابیں لے کے فوٹو کاپی کروا کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ الحمدللہ اس سال لیاقت آباد ٹاؤن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے تمام 22 اسکولوں میں کمپلیٹ نہیں تو کم از کم 80% کورس پرووائڈ کیا ہے۔ سیکنڈلی کہ آپ کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا کہ لیاقت آباد ٹاؤن میں ایک اسکول میں تقریباً 25 سے 30 بچوں نے A+ حاصل کیا تھا، جو کہ ایک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ شاید نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی تھی، اس میں ہم نے ٹاپ 3 کو لیپ ٹاپ دیا تھا فری اور باقی بچوں کو ہم نے سائنٹیفک کیلکولیٹر دیا تھا، صرف ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آنے والے بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ آپ یقین کریں 1 سال سے ہم بچوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، بچوں میں اباؤٹ دین 45% ایجوکیشن میں، اٹینڈنس میں، بیہیویئر میں، اپیئرنس میں، ہر چیز میں اباؤٹ دین 45% امپروومنٹ ہے۔ اچھی نا بات امید ہے نہیں اور ہونا چاہیے، ہونی بھی چاہیے، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ لوگ بہت ناراض ہیں۔ میں طیبہ شاہ آپ کی جانب آؤں گا، آپ کیا کہیں گی؟ آپ کی والی بات ابرار کہ میں اتفاق نہیں کروں گی اس بات سے، کیونکہ یہ صرف ایک اسکول کی بات نہیں ہے، کافی اسکولز کی بات ہے۔ میں اپنے ایریا کے اسکول کی بات کروں، میں جہاں سے میں پڑھ کر آئی ہوں وہاں کی بات کروں، اور جہاں میں اپنے بھائی کو پڑھا رہی ہوں میں وہاں کی بات کروں، تو ہم ابھی صرف ایک ہمارے مارکیٹنگ چل رہی ہے، ہم فلاں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، وہیں سے آپ نے بکس خریدنی ہے، وہیں سے آپ نے کاپی لینی ہے، وہیں سے آپ نے یونیفارم لینا ہے۔ پڑھائی کا، درس و تدریس کا کوئی عمل نہیں ہے اس میں، کوئی کردار نہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی پرائیویٹ جائے، اسکولز اچھا کی، گورنمنٹ اور اسکول میں گورنمنٹ اسکولز میں بھی معذرت میں اپنی بات مکمل کرتی ہوں پھر آپ کی دیکھا، گورنمنٹ اسکولز میں بھی یہی ہے کہ ابھی آپ پڑھنے کے لیے چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی، بچے رول رہے ہیں، اگر آپ نے کتابیں لینی تو آپ نے باہر دکان سے خریدنی ہے۔ گورنمنٹ والے اتنا مارجن دے رہے ہیں کہ آپ باہر سے خرید سکتے ہیں، پرائیویٹ والے اتنا مارجن نہیں دے رہے۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ تقریباً 8 سال سے ایس ٹی بی سے بکس نہیں مل رہی تھیں اور میرے پاس باقاعدہ سارے پروف موجود ہیں۔ میں نے اپروچ کیا، میں بہت شکر گزار ہوں چیئرمین ایس ٹی بی علیم لاشاری صاحب کی، ان سے میں نے جا کے ذاتی طور پہ ملاقات کی، پھر قطب صاحب تھے ان سے ملاقات کی، شاہین گل صاحبہ سے ملاقات کی۔ الحمدللہ دیکھیں کتابیں پرووائڈ ہو گئیں، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پیچھے کا رونا چھوڑ دیں۔ جو چیز ایک آئی ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ میں یہ 22 اسکولوں کی بات کر رہی ہوں، ایک کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ ہم نے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت 3 اسکولوں میں ہم نے جو ہے وہ کمپیوٹر لیبز بھی اسٹارٹ کروائے ہیں۔ آپ آئیں، ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ بالکل ہم انشاءاللہ ضرور وزٹ کریں گے، اور آپ دونوں شخصیات کا میں شکر ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے۔ باتیں بہت تھیں لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ مدنی صاحب آپ سے ایک پراپر پروگرام کریں گے آپ کے اسکول میں بھی، اور آپ کے یوسیس کی جو آپ نے تعریفیں کی ہیں کہ چل رہا ہے، ٹک ٹک چل رہا ہے کام،
लेकिन मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको कामयाब करे। आपका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, क्योंकि जमात इस्लामी ने तो हमेशा हक की बात की है। बेशक वो इस्लामाबाद का धरना ही क्यों ना हो कि वहाँ बैठ के बिजली के लिए वो बात करते हैं, फिर जब वो बिजली की बात करके उठते हैं तो उसी दिन 2.5 रुपये बिजली में बढ़ जाते हैं और 40 दिन का टाइम लिया जाता है। वो टाइम आज तक हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में बिजली के पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन कराची वालों ने बेड़ा करके रखा हुआ। लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आप फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू सिलसिला जारी सही रहेगा। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुका हूँ और मेरी खुश नसीबी है कि जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है और उनकी मोहब्बतें, उनकी मेहनतें कराची के लिए हमेशा नज़र आई हैं। ये वो लोग हैं कि जिनसे मैं ख़ुद बड़ी मोहब्बत करता हूँ और ऐसी शख्सियात के साथ मेरा प्रोग्राम करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। मेरे भाई हैं, MKM पाकिस्तान से आपका गहरा ताल्लुक़ नहीं, मैं समझूंगा कि घर है और सीनियर रहनुमा हैं MKM पाकिस्तान के, MNA भी रह चुके हैं, साहब MNA भी हैं। मैं यकीन कीजिए कि अल्फाज मेरे पास नहीं है, क्योंकि रेहान भाई ने आना था जल्दी, लेकिन ट्रैफिक के मामला थे और कुछ इनकी अपनी मसरूफियात थी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रेहान हाशमी भाई। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई। रेहान भाई कैसे मिजाज हैं आपके? रेहान भाई, ट्रैफिक तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी मसरूफियात भी है। सच बोलना भी एक बड़ी अच्छी बात होती है। आपने क्लियर बात की कि मेरी अपनी भी कोताही थी तो मैं लेट हो गया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है और नौजवान फिक्र रखते हैं, नौजवान सोच रखते हैं। हर हफ्ते आप इनको हमारे साथ देखते हैं। आदिल अली ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयबा शाह तो हमारे दरमियान मौजूद हैं ही। रेहान भाई, तालीम की बात हो रही है, आप MNA भी रह चुके हैं। आजकल होता यह है कि अगर हम जॉब्स की बात करें ना, तो सरकारी स्कूलों में जॉब करने के लिए सबसे पहले मैं ही जाऊंगा, मैं जॉब करना चाहूँगा। वो टीचिंग की हो, एजुकेशन की किसी भी डिपार्टमेंट में मैं जॉब करने का हामिल हूँ। लेकिन अगर हम बात करें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने की, तो कोई जाता ही नहीं है। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये क्योंकि एक बहुत ही वसी मौजू है, लेकिन चंद जो नुकात हैं, जो उसकी वजूहात हैं, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं और उसके तदारुक की बात कर सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि देखें, जिस दिन नेशनलाइजेशन की पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई इस मुल्क में उस वक्त तमाम तालीमी इदारे हिजरत करके अमूमी तौर पर आने वाले लोग अपने साथ लेकर आए थे। उनके पास क्या था? तालीम के अलावा और नज़रिए के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या बात है। तो उन लोगों ने ना सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की, बल्कि अपने साथ वो अक़दार भी लेकर आए जो कि तालीम के फ़रोग़ का बाइस बनता है। नेशनलाइजेशन की पॉलिसी हुई, जो अच्छे बड़े इदारे थे वो बर्बाद होने की तरफ गए, और उसके बाद फिर डी नेशनलाइजेशन की तो वो सिक इंडस्ट्री के तौर पर सामने आ गई। और आज की सूरत अल मुख्तसर तो यही कह सकते हैं। अच्छा, अब एक ऐसा भी वक्त था कि तालीमी इदारों में लोग दाखिला लेने के लिए तगदौ करते थे, लेकिन आज दूसरी तरफ ये भी है कि उन्हीं तालीमी इदारों में मुख्तलिफ अंदाज इख्तियार कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कैम्ब्रिज बोर्ड है, आगा खान बोर्ड है, फेडरल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन एक सेंट्रलाइज होना चाहिए था। नेशनल कैरेक्टर की डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरे मुल्क का निसाब तालीम, अंदाज तालीम एक होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 18वीं तरमीम का गलत फ़ायदा उठाते हुए तमाम सूबों ने अपने अपने तालीमी निसाब बना लिए। उससे क्या होगा कि आपके पास 10 साल 20 साल के बाद जो जनरेशन आएगी, ह्यूमन रिसोर्स जो आएगी, कि किसी जोग्राफियाई हदूद के मुताबिक उसकी सोच और उसके अफकार और ख्यालात मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रहे होंगे, तो साउदर्न रीजन के लोगों की तालीम के मुताबिक उनके अंदाज फ़िक्र मुख्तलिफ होगा। एक ये मसला है। दूसरा मसला ये कि जब तक कि लोकल्स की आप डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे, अभी आपके प्रोग्राम्स के आगाज़ में एक इंतहाई सीनियर खातून जो कि तदरीस से वाबस्ता है वो बात कर रही थी, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब आप और कंपैरेटिवली अगर बात करें, मैं बहुत मौजूद के साथ, कराची और या अर्बन एरियाज़ के अंदर तालीम का मेयार बेहतर क्यों है? उसकी वजह ये है कि एक तो डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों के जो कि तालीम के फ़रोग़ की बात करते रहे। दूसरी वजह यह कि ओन करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो तालीम की सरगर्मियाँ अब वसाइल की अदम मौजूदगी के बावजूद भी, किताब की मौजूदगी नहीं है
لیکن وہ پڑھا رہے ہیں ٹیچرز، یہ ٹیچرز کو کریڈٹ جاتا ہے، ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں. اچھا ایک طرف پھر آپ دوسری جانب یہ دیکھیں کہ ایسے بھی علاقے کراچی میں یا اربن ایریاز میں معذرت کے ساتھ کوئی ایک بھی اوتاق نظر نہیں آئے گی، جانور باندھنے کی جگہ نظر نہیں آئے گی اسکول میں، لیکن یہ کہاں ہم دیکھتے ہیں؟ وہاں پر جہاں پر جاگیردارانہ انداز فکر ہے. تو یہ ڈفرینسز ہیں، اوپینین کا ڈفرینس ہے. میرا خیال ہے کہ ہم ارتقائی منازل طے کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنی ہیں ہمیں، ملک کے نظام کو کس سمت میں چلانا ہے اس کا تعین بھی کرنا ہے. تو بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھتے ہوئے لے کر آگے چلنا ہے. یہاں پر تو ایسے بھی حالات ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے سے پاورز نکل کر آرٹیکل 140A کے تحت نچلی سطح پہ آنی تھی، جو کہ ڈی ایم سیز یا ٹی ایم سیز کی سطح پہ آنی تھی. تو میری بات کی تصدیق یا تردید کریں گے کہ تقریباً آج مشرف صاحب جیسا دور تھا اس میں کیوں ترقی ہوئی، چاہے وہ نعمت اللہ صاحب ہوں، چاہے مصطفیٰ کمال ہوں، اس دور کی یاد کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ ڈیولیوشن آف پاور، روٹ لیول ڈیموکریسی کو فوکس کیا گیا. اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں تو ہمیں نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی دینی پڑے گی، ورنہ آپ جمہوریت کی بات کیسے کریں گے؟ ایک آخری پوائنٹ میں اس میں گوش گزار کر دوں. صورتحال یہ ہے کہ کے ایم سی یا ڈی ایم سی یا ٹی ایم سیز کے پاس جو اسکولز آئے ان کے اساتذہ کی تنخواہیں تک پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. ایک عرصہ دراز سے وہ اساتذہ جن کا حق بنتا ہے تنخواہ کا، وہ اپنی تنخواہوں سے، بنیادی تنخواہوں سے محروم ہیں. اور جس طریقے سے چاہے کوئی بھی آئے لوکل باڈیز میں، چاہے ایم کیو ایم کیا ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، ان تمام نمائندوں کو اربن ایریاز کے وہ تمام چیزیں سہنی پڑ رہی ہیں اور ان تمام چیزوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے جو ان کے زیر نگرانی نہیں ہے. پانی کا جواب دینا پڑ رہا ہے ٹاؤنز کے پاس ذمہ داری نہیں ہے. روڈ کٹنگ کے معاملات ہیں، بلڈنگ کنٹرول ہے، ماسٹر پلان ہے، ایس بی سی ہے، یہ تمام وہ امور ہیں جو کہ بلدیاتی امور ہیں، مگر بدقسمتی سے ان امور کو کی جواب دہی کسی اور کو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو میرے خیال ہے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور قانون سازی ایک متفقہ طور پر قانون سازی جب تک نہیں ہوگی اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو دیکھیں ملک کا نظام نہیں چل سکتا. قانون کی عملداری بہت ضروری ہے. ریحان بھائی، قانون کی جہاں تک بات آتی ہے، ہم پنجاب کا رخ کرتے ہیں تو پنجاب میں تعلیمی ادارے ترقی پہ ہیں. اگر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں تعلیمی ادارے نچلی سطح پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اساتذہ کی اگر بات کی جائے تو ایسے اساتذہ رکھ لیے گئے ہیں کہ جن کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کو کیا پڑھانا ہے، ان سے زیادہ بچے ایکسپرٹ ہیں. یہ بھی تو ایک وجہ ہے نا. اگر ہم سیلریوں کی بات کریں گے تو شاید اسی لیے ان کو سیلری نہیں ملتی، کیونکہ سیلری دینے والوں کو بھی پتا ہے کہ کتنے قابل ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ڈیفینیشن کلاسیفیکیشن کر رہا ہوں میں. ڈیموگرافی پہ بدقسمتی سے مجھے آنا اس لیے پڑ رہا ہے، اربن اور رورل ڈویژن اس لیے مجھے کریٹ کرنی پڑ رہی ہے، مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کو واضح ڈفرینس نظر آئے گا. اربن اور رورل ڈفرینس اسی میں تو نظر آتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس ایویلویشن اگر ہم کریں تو ٹیچرز کی پرفارمنس نسبتاً بہت بہتر ہے، 80% بہتر ہوگی اربن ایریاز کے ٹیچرز کی. اربن ایریاز کے اندر کسی بھی اسکول کو اوتاق نہیں بنایا جاتا ہے کیونکہ اربن ایک مائنڈ سیٹ ہے. اربن ایریاز کے اندر اسکولوں میں رجسٹریشن کی تگ و دو کرنے کے لیے، بچوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیچرز خود میدان عمل میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں، ان ڈفرینسز کی بنیاد ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. وہ سوچ کی وجہ ہو سکتا ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں ان علاقوں کے، تو وہ چاہتے ہوں کہ ان کی رعایا تعلیم سے ہمکنار نہ ہو یا ان کی تابعداری بتدریج چلتی رہے. یہ بھی تو ڈفرینس ہو سکتا ہے. ایسا ہے، نظر آ رہا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایسا نظر آ رہا ہے اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اربن ایریاز میں ڈفرینس ہے. اربن ایریاز کے ٹیچرز ہی زیادہ ڈپرائیو ہوتے ہیں. جو میں نے وٹنس کیا، جو ریکارڈڈ چیزیں ہیں، جو اسٹیٹسٹیکل انالیسز ہے، جو شماریاتی شواہد ہیں، اس کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں. تو لیکن ہمیں بہرحال تگ و دو کرنی ہے. بچے تو سارے اپنے ہیں، ملک کے بچے ہیں، چاہے وہ گلگت کے بچہ ہو، چاہے وہ سندھ کا بچہ ہو، سکر کا ہو، کراچی کا ہو. تو یہ قومی تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیم کے نصاب کو ایک کرنا بہت ضروری ہے. بہت اچھی بات. اور ایم کیو ایم پاکستان نے تو ہمیشہ تعلیم کی بات کی، یوتھ کی بات کی. عادل علی، آپ نے ریحان بھائی کی گفتگو سماعت کی. مجھے بتائیے گا کہ یہ جو خلا پیدا ہو رہی ہے یہ ختم کیسے ہوگی؟ تعلیم بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اساتذہ کو اتنا سوچنا چاہیے کہ اپنے بچے کی تعلیم تو وہ پرائیویٹ اسکول میں کر رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے کے بچوں کو پڑھانے کے لیے خود گورنمنٹ اسکول کا رخ کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھ علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا، اور ریحان بھائی کا بھی بہت شکریہ کہ اعزاز ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، سیٹ شیئر کرنا. ہم جونیئر ان کے سیکھا ہے بہت کچھ ان سے، شہری سیاست میں بھی اور قومی سطح پہ انہوں نے سیاست کی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیشنلائزیشن کے زمرے میں آتی ہیں، اور تعلیم ایک انسانی المیہ ہے، انسانیت کو زیور سے آراستہ کرتی ہے تعلیم. تو کچھ چیزوں پہ پولیٹیسائزیشن سے ہٹ کے بات کرنی چاہیے.
اگر آپ دیکھیں، میں بدقسمت یہ ہے کہ مجھے آج دوبارہ سے سیاسی کہتے ہیں اس میں ماحول میں بات کرنی پڑے گی، ورنہ میں اس موضوع کو ایک تعلیمی طریقے سے بات کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں میرٹ آپ کا آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا تعلیم کا، کہ تعلیم کو زبون حالی یا زوال پذیر کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے آپ کے سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. آپ کے بچے کا میرٹ پر سے یقین اٹھ چکا ہے کہ آپ کا بچہ، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، ریحان بھائی کا بچہ پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، برابر والے کا بچہ نہیں پڑھ رہا، اس کو پھر بھی نمبر مل رہے ہیں، نوکری مل رہی ہے، تو وہ ڈی میرٹ ہو چکا ہے. تو جو بندہ محنت کرنے والا تھا نا، وہ یہ فروغ چھوڑ چکا ہے کہ میں پڑھ کے محنت کروں. میں ذرا بات اس طرح کرنا چاہتا، لیکن بات میرے سینئر ہیں، انہوں نے بات جو کی ہے. دیکھیں اب ہم اس وقت پہ آ گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں نا سیاست برائے سیاست چھوڑ دینی چاہیے. ہم 60 سال 70 سال پہلے کیا لے کے آئے تھے، کون سے ادارے لے کے آئے تھے، کیا چیزیں لے کے آئے تھے، اس سے باہر آ جائیں، موجودہ وقت میں بات کریں. کیونکہ میں آج کی نسل کا بچہ ہوں، میں آپ کو آج کے حالات سے بتاؤں گا آج کیا ہو رہا ہے. اگر آپ یہ بات کریں گے نا، کراچی کے اندر بدقسمتی سے پھر میں کہوں گا تعلیمی ادارے ہوں یا انتظامی ادارے ہوں، وہاں پہ ایک ہی جماعت کا مستقل کنٹرول رہا ہے. آپ اگر یہ بات مینشن کریں گے کہ کے ایم سی کے پاس تنخواہیں نہیں ہیں، تو پھر آپ کو یہ ریکارڈ کھنگالنا پڑے گا کہ کے ایم سی دہائیوں تک کس کے زیر نظام رہی ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس کب آئی ہے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کے، ایک لفظ میرے دوست نے بہت بار یوز کیا، اوتاق. اوتاق ایک کلچر ہے، گالی نہیں ہے. اوتاق ایک مہمان نوازی ہے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، آئیں کبھی بیٹھیں. اوتاقیں کراچی میں بھی ہیں، گھروں میں بنی ہوئی ہیں. ضروری نہیں ہے اسی لیے مجھے کھیت چاہیے، کھیت میں پورا باڑ لگاؤں گا اور کہتے پوری لہلاتی فصل کے پیچھے اوتاق بناؤں گا. نہیں، ڈیرے کراچی میں بھی ہے، مہمان نوازی کراچی میں بھی ہوتی ہے، اور اس چیز کو سیاست سے جوڑنا مناسب نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کراچی میں کلچر ڈیولپ کر دیا. میں مانتا ہوں کراچی ایک بہت فاسٹ فارورڈ ہے، کراچی کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہیں پہ بھی، میں خود بھی یہیں پلا بڑا ہوں نا. لیکن آپ نے کراچی کے بچے کی ذہن سازی کی کس بات پہ؟ قومیت کی بنا پہ، کہ تم قومیت کے دھارے میں آتے ہو، تم کہتے ہیں صرف اپنی زبانیت لسانیت کے دھارے میں آتے ہو، قومیت کے دھارے میں نہیں آتے. معذرت کے ساتھ بات تھوڑی سیاسی ہو جائے گی. آپ نے لسانیت کے دھارے میں بچے کو کھڑا کر دیا کہ تم اس طرف آ جاؤ، تم یہ چیزیں کر لو، یہ سب تمہارا، یہ ہم ڈنڈے کے زور پہ لڑ کے لیں گے. یہ دس واز رانگ، یہ رانگ تھا. عادل بھائی اس وقت یہ کون کر رہا ہے؟ ابھی آج اگر اس وقت کی بات کریں، اگر پچھلی بات کریں گے تو اس وقت کون کر رہا ہے؟ جاب کس کو مل رہی ہے؟ آپ نے جہاں سے بات شروع کی نا، اگر آپ تھانوں میں جائیں، علی بھائی میری بات دیکھیں، میں اسی بات پہ اسی بات پہ اکثریت کس کی ہے وہاں پر؟ اکثریت میں خود یہ کہتا ہوں کراچی کے اندر، کراچی کا ایس ایچ او کیوں نہیں ہے، میں خود یہ بات کہتا ہوں. کراچی کے اندر باہر کا ایس ایچ او کیوں بیٹھا ہوا؟ کیونکہ میں خود یہاں وکالت کرتا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ باہر کی زبان کا بندہ میرے کہنے پہ ایف آئی آر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو 10 فون کرانے پڑتے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا جو کانسیپٹ ہے اس سے بہت دور ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جن اساتذہ کو آپ نے بھرتی کیا کن میرٹس پہ کیا، چاہے وہ کسی بھی پارٹی نے کیا، وہ پیپلز پارٹی نے کیا، کسی ایم این اے ایم پی نے اپنے ووٹ کی خاطر کسی کو نوکریاں دی، کسی نے اپنا حلقہ بچایا، کسی نے بھی کیا، آپ نے تعلیم کا نظام بیڑا غرق کیا. اگر آپ نے سرکاری اسکولوں کا بیڑا غرق کیا تو آپ نے اپنی قوم کا نقصان کیا کہ آنے والا بچہ کیا پڑھے گا، کیا لے کے جائے گا. انہی میں سے آپ کے اساتذہ بنیں گے، انہی میں سے آپ کے معلم بنیں گے، انہی میں سے آپ کے ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے. تو یہ وہ قوم ہے جس کا آپ نے بنیاد رکھا، وہ غلط رکھا. آپ کو میرٹ پہ کام کرنا پڑے گا. میرٹ پہ آپ دیکھیں، سب سے پہلے آپ بچے کا ذہن یہ بنائیں کہ سسٹم میں میرٹ ایگزسٹ کرتی ہے. بچہ اگر محنت کر رہا ہے، پہلے آپ اس کو یہ تو دکھائیں نا کہ میرے محنت کرنے کا کوئی تو پھل مجھے ملے گا جا کے. لیکن اگر کہ آپ نے سسٹم میں اتنی کرپشن رکھی ہو، آپ کو یہ پتا ہو کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں، پھر وہ کیا کہتے ہیں میرے جو ایک سینئر بیٹھے تھوڑی دیر پہلے، وہ حوالے گوگل کے بھی دے رہے، یوٹیوب کے دے رہے. تو آج کے دور میں بچے کے پاس پڑھنے کے لیے مواقع بہت ہیں، سیکھنے کے لیے بہت ہے. لیکن مسئلہ یہ، وہ اتنی محنت کرنے کے بعد اپنے لیے میرٹ ڈھونڈے گا کہاں پہ؟ سسٹم میں میرٹ تو لے کے آئیں آپ. میرٹ پہ کوئی بھرتی، کوئی نوکری، کوئی اس کو اسکالرشپ، کوئی اس کی کیا کہتے ہیں اس کی اپریسیشن، کوئی ریکگنیشن، کچھ تو اٹریکشن آپ آج کے بچے کو دکھائیں کہ وہ پڑھائی سے دور ہو گیا. وہ پڑھائی سے دور اس لیے ہوا ہے کہ بھائی میں وہ کر کے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں کوئی کچھ نہ کر کے بھی پہنچ رہا ہے. تو اس کے ان باتوں کے جو محرکات کے جو بھی ذمہ داران ہیں، ایکس وائی زی قطع تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی کے، ان کا احاطہ ہونا چاہیے. ریحان بھائی کہہ رہے ہیں قانون سازی تو ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک 73 سے لے کے 2024 تک قانون تو موجود ہے. قانون پہ عمل پیرا ہونے والے جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس حد تک کرپٹ ہیں جناب کہ ان کے اپنے بچے پاکستان میں پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھتے، آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے، یو ایس اے میں پڑھتے ہیں. irrespective of کراچی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. سر میں وہی کہہ رہا ہوں، جو اقتدار میں آئے گا بس اسی کی چلے گی، تھانے اسی کی سنیں گے، ادارے اسی کی سنیں حالانکہ گے. ہونا نہیں چاہیے ایسا. لیکن آپ کرتے کیا ہو کہ جب بھی اقتدار کی چیز ایسی ہے نا، دیکھیں علی بھائی، اقتدار بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. طاقت کا نشہ نا سر چڑھ کے بولتے ہیں. جو بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ آ کے اپنی منمانی ضرور کرتا ہے. ہم جب اقتدار میں نہیں ہوتے تب ہمیں اخلاقیات، اصول، ضابطے، ان سب چیزوں کی باتیں ہمیں یاد آتی ہیں. جب ہم اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اقتدار ہمارے پاس ہے، ڈی ایم سیز ہمارے پاس تھیں، ٹاؤنز ہمارے پاس تھے، کے ایم سیز ہمارے پاس تھیں. اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ہر کالج کو پوسٹ گریجویٹ یونیورسٹی کا درجہ دلوایا، کہ ہر کالج جو ہے کراچی کے ہر ٹاؤن میں موجود ہے، ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، وہ آپ کو بیچلر پروگرام کی ڈگری دے گا. لیکن آج تک وہ کالجز، وہ یونیورسٹی کا اسٹیٹس رکھنے کے باوجود غیر فعال ہیں. میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ وہ نکات ہیں جن کو آپ سیاسی بنیادوں پہ ایڈریس آج کے دور میں نہیں کر سکتے. ریحان بھائی کیا کہیں گے؟ میں نے اپنی گفتگو کے دوران کہیں پر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مہاجر
کہیں پر بھی لفظ استعمال کیا اردو اسپیکنگ. میں نے تو کراچی کی بات کی ہے اور ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ہے کراچی والے ہی, کیونکہ یہ کراچی والے کا ہی درد ہے. کیونکہ کراچی والا چاہے وہ کسی زبان کا ہو, کسی لسان کا ہو, یہ پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی نہیں لگ رہے اپنی باتوں سے, کیونکہ تو کراچی والے کی بات کر رہے ہیں. اپنی بات کر کے خود ہی پھنس رہے ہیں. یہ بات ہے کہ ہر کراچی والے کی ہے, ریگارڈلیس فرام اینی پولیٹیکل, ایتھنک, لنگوئل ایفیلیشن. اربن ایریاز میں رہنے والا ہر شخص اس بات کو سہے گا نا. آج یہ سہ رہے ہیں, کل ان کے بچے جو جن کا ڈومیسائل یہاں کا کراچی کا ہوگا وہ اس عطاب کو سہیں گے. وہ پوچھے گا ان سے, مجھ سے, آپ سے کہ بھائی میرا ڈومیسائل کراچی کا تھا, مجھ کو کوٹا سسٹم کی زد میں لایا کیوں گیا. میرے ایسے کئی جاننے والے ہیں جو براٹ اپ ہوئے ہیں کراچی کے اندر, اور آج یقین کریں وہ پچھتا رہے ہیں کہ یار کراچی کا ڈومیسائل کر کے ہم تو مصیبت میں ہو گئے نا, ہم اپنے علاقے میں کر سکتے ہیں نوکری. میں ایسے درجنوں فیملی کو جانتا ہوں. تو لیٹس بی کراچی آئٹ اگر کراچی کی بات کریں. لیکن کیونکہ ہم قومی پالیسی کی بات کر رہے ہیں نا, تو قومی پالیسی میں میرے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی. آپ قانون پڑھتے ہیں, قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں, قانون کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں, تو دیکھیں پروونشل فائنانس کمیشن ایک میکینزم ہے جو کہ ملنا چاہیے کراچی اور اربن پورے سندھ میں تمام اضلاع کو. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے توسط سے آپ کے لیڈرشپ کو پہنچے, ان کے علم میں بھی ہے کہ تقریباً 10 سالوں سے نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ تو ہوتا ہے, آبادی کے تناسب سے سندھ کو پیسے دیے جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے کہ 10 سال سے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں, اربوں نہیں کھربوں روپے ڈسٹرکٹس کی سطح پر سندھ میں تقسیم نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ کال نہیں کی گئی یا اس کا اس تناسب سے تقسیم نہیں کیا گیا. اچھا اوطاق کی بات ہے, مہمان خانہ تو ہمارے یہاں بھی رواج تھا. اب یہ علیحدہ ہے کہ ہم لوگ گاؤں دیہات میں کام کرنے والے لوگ شہر میں آ کے مجبوری میں آباد ہوئے. اب جیسا بھی تھا ہم نے آپٹ کیا, ہمارے بڑوں نے. مہمان خانے کا رواج ہمارے یہاں بھی تھا, لیکن اسکولوں میں مہمان خانے کی بات کر رہا ہوں میں, گھر میں مہمان خانے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. لیکن دیکھیں اور ایک آخری میں ایک بات, میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ ایسا کیوں ہے کہ ایم کیو ایم کے پائنیئرز اور جنہوں نے کنسیو کیا ایم کیو ایم کے, وہ زیادہ تر ڈاکٹرز یا ایم بی بی ایس کے شعبے سے وابستہ کیوں تھے. تو آج جو ایم ڈی کیٹ کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کراچی کے, ریگارڈلیس فرام ایتھنیسٹی, کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, کراچی کا ہے نا, ایم ڈی کیٹ میں اس کو بیچارہ رگڑ کے رہ گیا ہے. ایسا ہی ہے. تو مجھے پھر خیال آیا کہ جناب یہ اس وقت بھی شاید ہوتا تھا, تو وہ 21 سال کا 20 سال کا لڑکا جو کہ نوجوان ہوتا ہے, جس کی سیاسی بصیرت بہت کم ہوتی ہے, لیکن وہ سیاست میں اگر آیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ ڈپرائیو ہوا ہے نا. تو ہم اربن ایریاز کو اور رورل ایریاز میں بھی, اچھا رورل ایریاز کے ہم ہی آواز اٹھائیں گے نا بھائی. وہاں پر اگر فرض کریں وہ سپریسڈ ہیں, آپریسڈ ہیں, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری بنتی ہے, پولیٹیکل سوشل ایکٹیوسٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے لیے بھی آواز بلند کرے. ریحان بھائی بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا, لیکن وقت بہت کم تھا. ہم چاہتے تھے کہ بہت زیادہ بات ہوتی اس ٹاپک کو لے کے, لیکن ہم ایک دفعہ پھر اس نشست کو دہرائیں گے. عادل آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے, کیونکہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ٹائم چند سیکنڈ. جی کراچی کو جنہوں نے بھی آرفنیج بنایا نا, میں کراچی ٹو رہن میرے بعد میرے دل کی بات کی, میرے اندر کراچی کا درد ہے کیونکہ ہم نے اس شہر کی سڑکوں کی خاک چھانی ہے. ٹھیک ہے, ارریسپیکٹ آف اینی پولیٹیکل پارٹی, آپ نے کراچی کے بچے کو ڈس آن کر کے رکھا ہوا, یہ سب سے بڑی نیاز آتی ہے. دیکھ آپ اگر بات کرتے ہیں آج کے ایم ڈی کیٹ کے بچوں کی, تو پھر آپ کراچی میں دیکھیں انجینئرس کتنے ہیں, کمپیوٹر انجینئرس کتنے ہیں, سافٹ ویئر انجینئرس کتنے ہیں, یونیورسٹیز کتنی ہیں. لیکن سب فوڈ پانڈا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں مسئلہ سارا یہ نہیں کہ آپ نے اون نہیں کیا نا, چیزوں کو اون کرنا چاہیے, چاہے وہ ایکس وائی زی کوئی بھی کرے. دیکھیں آپ 100% نہ دیں, 50% دیں, لیکن دیں ضرور. بہت شکریہ عادل, آپ تو ہمیشہ ہی کراچی کی بات کرتے, لیکن آج آپ پولیٹیکل کی نظر ہو رہے تھے, لیکن اچھا رہا آج کی نشست کا. طیبہ آپ کا بہت شکریہ, عادل آپ کا, ریحان بھائی آپ کا. انشاءاللہ ناظرین کرام اس موضوع پہ دوبارہ گفتگو کریں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ ایجوکیشن کے جو منسٹر ہیں سردار صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.